नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ क्या बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इस धोखे के बाद किस नौयत के दो बड़े एक्शन लिए गए, शहबाज शरीफ के 4 वजीरों के साथ क्या हुआ, इसी पूरी सूरत हाल में बनी गाला में क्या नया और ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाया गया, शहबाज शरीफ को क्या नाकाबिले यकीन झटका लगा है और अब इमरान खान साहब ने किस नए और धमाका खेज सरप्राइज की तारीख का ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा के साथ क्या बहुत बड़ा धोखा किया गया है और शहबाज शरीफ के 4 वजीरों के साथ क्या हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ किस नौयत का एक बड़ा धोखा किया गया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर से पाकिस्तान की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। इस खबर की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, इसी खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही हैं और इस खबर पर अब बड़े मानी खेज किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं और इस एक खबर से पाकिस्तान की सियासत का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। इस खबर के 3 तहलका खेज नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब फौज के अंदरूनी मामलात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर इस हवाले से है कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त पाक फौज में सबसे सीनियर जनरल हैं, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद इस वक्त जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सबसे सीनियर जनरल हैं। जनरल बाजवा की मुद्दते मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। इस साल 29 नवंबर को जनरल बाजवा की दूसरी मुद्दते मुलाजमत ख़त्म हो रही है, जबकि जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दते मुलाजमत है ये 27 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। यानी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट है। अब चूंकि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो समरी होती है ये 2 हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में चली जाती है, इसलिए जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के करीब सबसे सीनियर जनरल होंगे। वो गुजरांवाला की कोर भी कमांड कर चुके हैं और उनकी मुद्दते मुलाजमत में टेक्निकल वजूहात की बिना पर चंद माह का इजाफा किया गया था, वरना वो नवंबर से बहुत पहले रिटायर हो जाते। उनको लेफ्टिनेंट जनरल्स के जो बैज हैं वो बैजेस लगाने में तकनीकी ताखीर हुई थी, इस वजह से उनकी मुद्दते मुलाजमत में चंद माह का इजाफा किया गया और अब उनकी मुद्दते मुलाजमत 27 नवंबर 2022 तक है। लेकिन यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल की मुद्दते मुलाजमत ख़त्म होने में सिर्फ 1 दिन भी बाकी हो और उसे आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए तो उसकी मुद्दते मुलाजमत खुद ब खुद 3 साल बढ़ जाती है, क्योंकि आर्मी चीफ की ओहदे की मियाद 3 साल होती है और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे की मियाद जो है वो भी 3 साल होती है। लेकिन यहाँ एक तहलका खेज मामला और भी है और वो मामला ये है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और इस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, यानी जनरल आसिम मुनीर के बाद दूसरा नंबर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है। इसी तरह जनरल अजहर अब्बास इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम कोर भी कमांड कर चुके हैं। जनरल नोमान महमूद की बात करें तो वो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं,
اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور جنرل فیض حمید اس وقت 5ویں نمبر پر ہیں، اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہیں، اس سے پہلے DGISI رہ چکے ہیں۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک نئی اور تہلکہ خیز خبر آئی ہے، اور اس خبر کے متعلق اب بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں، اور یہ خبر اصل میں کچھ معلومات کی بنیاد پر باہر آئی ہے۔ پہلے اس حوالے سے معلومات سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن اب بہت اہم نوعیت کی معلومات سامنے آئی ہیں، اور یہ معلومات اس وقت سامنے آئیں جب بنی گالہ میں ایک بہت اہم نوعیت کی ہیپننگ ہوئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی پیش رفت بنی گالہ میں ہوئی۔ یہ ایک نئی اور تازہ ترین پیش رفت تھی، اور ایک خاص شخصیت نے عمران خان صاحب کو ایک بہت ہی اہم نوعیت کا پیغام پہنچایا۔ اب جس شخصیت نے یہ پیغام پہنچایا، یہ شخصیت ایک غیر سیاسی شخصیت ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان یہ پہلے بھی پیغام رسانی کرتی رہی ہے۔ یہاں پر ہم شیخ رشید یا فواد چودھری کا ذکر نہیں کر رہے، یہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، اور اسلام آباد میں جو سول حلقے ہیں ان کے پیغامات لے کر اس سے پہلے بھی راولپنڈی کے جو حلقے ہیں، جنہیں طاقتور حلقے کہا جاتا ہے، فیصلہ ساز حلقے کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، یا فوجی قیادت کہا جاتا ہے، وہاں تک یہ شخصیت پیغامات پہنچاتی رہی ہے، اور پھر ان کے کچھ پیغامات اسلام آباد بھی لاتی رہی ہے۔ اسی شخصیت نے خان صاحب کے اقتدار کے آخری دنوں میں بھی اسی قسم کی پیغام رسانی کی تھی، اور اب ایک اور بہت اہم نوعیت کا جو پیغام ہے وہ خان صاحب کو بنی گالہ پہنچایا گیا اس غیر سیاسی شخصیت کی جانب سے، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی اور دھرنے کی کال دی ہے، اس کال پر اتنا بڑا عوامی سونامی اسلام آباد آئے گا کہ حالات کسی بھی ادارے کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے خان صاحب کو پیغام یہ پہنچایا گیا کہ وہ اسلام آباد کی جانب اگر لانگ مارچ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن اس کو ایک دن کا ایونٹ رکھیں، اسلام آباد میں وہ دھرنا نہ دیں، اور اگر خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا نہ دیں اور ایک دن کا لانگ مارچ کر کے جلسہ کر کے اپنے کارکنوں کو واپس بھیج دیں تو پھر ان کو اگلے الیکشن میں یقینی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی، اور اس خبر کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز بیان سامنے آیا، اور اس بیان کے لیے اصل میں عمران خان صاحب سے مشاورت بھی کی گئی، اور خان صاحب کی مشاورت سے ہی یہ بیان جاری کیا گیا۔ اب اس بیان میں کہا یہ گیا کہ آئین منتخب وزیر اعظم کو آرمی چیف اور دیگر تعیناتیوں کا حق دیتا ہے، موجودہ حکومت کو ایسی مستقل تعیناتیوں کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یعنی یہ بیان جاری کیا گیا کہ آئین صرف ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آرمی چیف اور اس طرح کی دیگر تعیناتیوں کا حق دیتا ہے، جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی تعیناتی کرے، اور اگر یہ امپورٹڈ حکومت اس طرح کی تعیناتی کرے گی، یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے گی، تو ملک اور ادارے انارکی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ اس حکومت کی حیثیت صرف عارضی ہے، اور مستقل تعیناتیاں ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے۔ یہ بیان فواد چودھری کی جانب سے خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد جاری کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنے ذرائع سے یہ اطلاع ملی کہ شہباز شریف نئے آرمی چیف کے عہدے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سازش شروع کر چکے ہیں، اور بہت سے حلقے اسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک دھوکہ بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان حلقوں کا خیال یہ تھا کہ شہباز شریف کی حکومت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دے گی، لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور بہت اہم نوعیت کی خبر اور بھی ہے۔ اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور مختصراً آپ کو ایک جنرل کے تہلکہ خیز بیان سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بیان
فوجی قیادت کے متعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہی بیان شہباز شریف کے متعلق بھی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر اس بیان کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان جنرل کا یہ بیان اس وقت وائرل ہو چکا ہے۔ اس بیان کے جو دو دھماکہ خیز نکات ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان جنرل صاحب کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں سے عوام نے عمران خان کو چن لیا۔ جی ہاں، یہ الفاظ انہوں نے بولے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں سے عوام نے عمران خان کو چن لیا۔ آخر کیوں؟ ہے کوئی جواب؟ یعنی انہوں نے اپنی قیادت سے پوچھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس نقطے پر غور کریں، کیونکہ عوام اس وجہ سے عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے کہ ان کی حکومت ایک بیرونی سازش کے ذریعے گرائی گئی۔ ان جنرل نے اپنی قیادت سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ میاں نواز شریف نے فوج کے خلاف بدترین سازش کی، فوجی قیادت کے ساتھ گالم گلوچ کی، جنرل باجوہ پر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنی قیادت سے پوچھا کہ جس طرح آپ نے میاں نواز شریف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، کیا آپ الطاف حسین کے سامنے بھی ایسے ہی گھٹنے ٹیک دیں گے؟ اور یہ تازہ ترین بیان جنرل فیصل مشتاق کی جانب سے جاری کیا گیا۔ لیکن یہاں جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے متعلق دو نئی اور بڑی خبریں بھی ہیں۔ پہلے آپ کو عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے جو دو نئے سوالات پوچھے ہیں ان سے مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنے پہلے نقطے میں لانگ مارچ کے متعلق ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، اور انہوں نے اب پہلی مرتبہ اس لانگ مارچ کے متعلق اپنا جو پلان ہے اس سے پبلکلی آگاہ کر دیا ہے، کوئی چیز انہوں نے چھپائی نہیں۔ اور اب انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ جب وہ کال دیں گے اسلام آباد کے لانگ مارچ کے لیے، جو کہ ہفتوں کے اندر اندر وہ کال دینے والے ہیں، اس کال کے دوران کم سے کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے، یہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کا دوسرا نقطہ بھی بہت اہم تھا، اور خان صاحب نے دوسرے نقطے میں یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ انہوں نے ذکر کیا کہ میر صادق اور میر جعفر، یعنی میر صادق اور میر جعفر کا ذکر کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ آخر کون ہے جو ٹی وی چینلز کو ڈرا رہا ہے کہ عمران خان کے جلسے اور عمران خان کی تقریریں نہ دکھائی جائیں۔ یہ بہت معنی خیز سوال تھا۔ آخر وہ کون سی قوت ہے جو ٹی وی چینلز کو یہ کہہ سکتی ہے کہ خان صاحب کے جلسے اور تقریریں نہ دکھائی جائیں؟ اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں انہوں نے بتایا یہ کہ ان کے پاس اندر کی معلومات پہنچ چکی ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف اب ایک بہت بڑی اور نئی سازش تیار کی گئی ہے۔ یعنی ایک سازش کے تحت حکومت گرائی گئی، لیکن اب تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑی نئی سازش کی گئی ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے خلاف اب زبردستی کوئی ثبوت ڈھونڈنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ اس جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے، اور آخر الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیسز کیوں نہیں سن رہا؟ سب کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک تہلکہ خیز انکشاف اور بھی کر دیا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ آزاد خارجہ پالیسی کے باعث آپ کے وزیر اعظم یعنی عمران خان کے خلاف سازش ہوئی۔ امریکی انڈر سیکرٹری نے ہمارے سفیر سے ملاقات کی امریکہ میں، اور یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف کل تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے انڈر سیکرٹری کا نام بھی لیا،
اور یہ کہا کہ اس انڈر سیکرٹری نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا، اور اس پیغام میں خان صاحب نے کہا کہ پہلے سازش تیار کی جاتی ہے، اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے۔ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ اسے صرف مداخلت کہہ رہے ہیں، اصل میں مداخلت تو سازش کے بعد آخری اور سب سے گھناؤنا مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور بہت بڑا پیغام بھی دیا، اور اس پیغام میں خان صاحب نے کہا کہ جنرل مشرف نے بطور آرمی چیف جو این آر او دیا تھا نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اس سے ملک میں لوٹ مار ہوئی، اور پھر شہباز شریف کا جو 16 ارب روپے کا کرپشن کا کیس ہے وہ بھی اسی وجہ سے آج تک پینڈنگ ہے۔ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے فوج کے سربراہ کے طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو این آر او دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو این آر او دیا گیا ہے۔ اور یہ تازہ ترین خطاب خان صاحب نے لاہور میں کیا، لیکن یہاں فوج کے متعلق ایک اہم خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ فوج کی جانب سے اب ایک نیا ایکشن کیا گیا ہے، اور اس ایکشن سے ریلیٹڈ کچھ ناراضی کے پیغامات شہباز شریف کو بھجوائے گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ شہباز شریف نے مریم نواز کے کہنے پر ایک فوج مخالف کریکٹر، ایک ایسے کریکٹر کو جس نے فوج کے خلاف سب سے بڑی سازش کی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی بدترین سازش کی تھی، اس کو وزارت دینے کی کوشش کی، یعنی طارق فاطمی کو۔ فوج کے دباؤ پر یہ وزارت واپس لی گئی۔ اس کے بعد محسن داوڑ، جنہوں نے یہ نعرہ لگوایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، محسن داوڑ کو بھی وزارت دینے کی کوشش کی شہباز شریف نے، یہ موو بھی واپس کروایا گیا۔ لیکن اس کے بعد دو نئے معاملات سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک معاملہ تو یہ تھا کہ نسرین جلیل، جنہوں نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا کہ فوج اور رینجرز کے خلاف میری مدد کی جائے، ایم کیو ایم کی مدد کی جائے، انہیں گورنر سندھ بنانے کی کوشش کی گئی، اور پھر رانا ثناء اللہ کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کی کوشش کی گئی، جس میں بہت اہم نقطہ یہ تھا کہ فوج کے ذیلی ادارے اے این ایف نے رانا ثناء اللہ کو منشیات کیس میں گرفتار بھی کیا تھا، لیکن ای سی ایل سے نام نکالنے کی اس کوشش کو فوج کی ناراضی کی وجہ سے ناکام بنایا گیا۔ اور اب اطلاعات کے مطابق ایک ناراضی کا پیغام شہباز شریف کو اور بھیجا گیا ہے، یعنی 4 پہلے ناراضی کے پیغامات شہباز شریف کو بھجوائے گئے فوج کی جانب سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کا ایک رد عمل آیا تھا، اور فوجی قیادت سے عوام سوالات پوچھ رہے تھے کہ جن عناصر کو آپ نے فوج مخالف اور ریاست مخالف عناصر کہا تھا، وہ عناصر تو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے 4 موو پہلے فوج کی انٹرونشن کی وجہ سے ناکام ہوئے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ نئے آرمی چیف کے متعلق شہباز شریف نے جو متنازع بیان دیا ہے اس پر بھی فوج خوش نہیں ہے، اور ایک ناراضی کا پیغام شہباز شریف کو بھجوایا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔